बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ब्लैक हॉक, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। इमरान साहब, ये मास्टर राशिद उस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात मुहैया नहीं कर सकता। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। नहीं, मैंने उससे बात की थी, उसने माजरत कर ली थी, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर एक सूरत है कि हम असला लेकर वहां पहुंच जाएं और फिर जो होगा देखा जाएगा, और कोई सूरत वाकई नजर नहीं आती, सफ्तर ने कहा। हैरत है, सालेहा की मौजूदगी में ये बात कर रहे हो कि कोई सूरत नजर नहीं आती। सूरत बल्कि खूबसूरत यहाँ मौजूद है। वैसे तुम्हें चाहे नजर ना आ रही हो, हमें तो नजर आ रही है। बेशक जूलिया से पूछ लो। इमरान की जबान रवां हो गई। बकवास करने की जरूरत नहीं है, इंतहाई अहम बातें हो रही हैं। हम इस वक्त एक लिहाज से बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। जूलिया, तुम कमांड अपने हाथ में ले लो और यहाँ से रवाना हो जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। नहीं, इमरान लीड करेगा, वरना चीफ नाराज भी हो सकता है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर भुगतो, तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा कि इमरान समेत सब बेइख्तियार हंस पड़े। मैं एक तजवीज़ पेश कर सकती हूँ, अचानक सालेहा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, जूलिया ने कहा। चूँकि मैं आप सबसे जूनियर हूँ, इसलिए मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस होती है। बहरहाल मेरे जहन के मुताबिक हमें अंधाधुंध इकदाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी मुकाम पर हमें बहरहाल रोक लिया जाएगा। और मेरे जहन में ये ख्याल आया है कि ज्यूस चैनल का हेड लॉर्ड बूफमैन है। अगर हम लॉर्ड बूफमैन को किसी तरह अगवा कर लें तो उसके ज़रिए उस कर्नल कार्टर और उसके साथियों को आसानी से कवर किया जा सकता है, सालेहा ने कहा। लेकिन इसके लिए हमें लॉर्ड हाउस पर हमला करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही हमला जैसे हमने ज्यूस चैनल के हेडक्वार्टर पर किया था, और इसमें बहरहाल काफ़ी वक्त लग जाएगा, इमरान ने कहा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लॉर्ड हाउस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात कराएं, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से इस बार मौदबाना लहजे में कहा गया। लॉर्ड बूफमैन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद बूफमैन की भारी आवाज़ सुनाई दी। सदर साहब से बात करें जनाब, इमरान ने कहा। यस, दूसरी तरफ से लॉर्ड बूफमैन ने कहा। हेलो, इमरान ने एक बार फिर बदली हुई आवाज़ में कहा। यस सर, मैं लॉर्ड बूफमैन बोल रहा हूँ। लॉर्ड बूफमैन की इंतहाई मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। आपका कर्नल कार्टर से राब्ता है या नहीं, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या उसका कोई खसूसी फ़ोन नंबर है, इमरान ने कहा। यस सर, लॉर्ड ने जवाब दिया और साथ ही नंबर बता दिया। मैं चाहता हूं कि उससे खुद बात करूं, क्योंकि मुझे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ से बेहद फिक्र है। मुझे खदशा है कि GP5 उन्हें ट्रेस ना कर सकेगी, और अगर उन्होंने लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया तो इसराइल को इंतहाई नुकसान पहुंचेगा, इमरान ने कहा। जनाब, आप बेशक बात कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बार उनकी मौत यकीनी है, लॉर्ड बूफमैन ने कहा। बहरहाल आप भी मोहतात रहें, क्योंकि आपका राब्ता लेबॉर्ट्री से है और इमरान को भी यकीनन ये बात मालूम होगी, इसलिए वो इस मामले में आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, इमरान ने कहा। यस सर, मैं समझता हूँ, मैं हर तरह से मोहतात हूँ, लॉर्ड बूफमैन ने कहा। आप ऐसा करें कि कर्नल कार्टर से कोई कोड तय कर लें, क्योंकि इमरान आपकी आवाज़ बनाकर भी उसे चक्कर दे सकता है। वो इंतहाई शातिर आदमी है, इमरान ने कहा। मैंने पहले ही ऐसा कर रखा है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अगर कोई अहम बात हो तो आपने मुझे फौरी रिपोर्ट देना है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाकर लाइन काट दी और फिर हाथ उठाया, और टोन आने पर उसने तेजी से वही नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो लॉर्ड बूफमैन ने बताए थे। कर्नल कार्टर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद सर्द था। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, सदर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, इमरान ने इस बार मिलिट्री सेक्रेटरी के लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, लेकिन उनके पास मेरा ये खसूसी नंबर कैसे पहुंच गया,
دوسری طرف سے الجھے ہوئے لہجے میں کہا گیا، لارڈ بوفمین سے یہ نمبر صدر صاحب نے معلوم کیا ہے۔ عمران نے ملٹری سیکرٹری کے لہجے میں کہا، او اچھا، کرائیے بات۔ کرنل کارٹر نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہیلو۔ عمران نے اس بار صدر کی آواز اور لہجے میں کہا، کرنل کارٹر بول رہا ہوں سر۔ کرنل کارٹر کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، مجھے لارڈ بوفمین نے آپ کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اسرائیل کے عظیم مفاد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ میرا فرض تھا جناب۔ دوسری طرف سے کرنل کارٹر نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے کبھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، جبکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل میں کئی بار کام کر کے اسرائیل کو نقصان پہنچا چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بار اس کا خاتمہ یقینی طور پر ہو جائے۔ عمران نے کہا، یس سر، ایسا ہی ہوگا سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے آپریشنل سپاٹ کی ان اطراف میں جو اوپن ہیں کیا خصوصی احتیاطیں کی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے جناب کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس روٹین سے ہٹ کر کام کرتی ہے، اس لیے ہم نے چاروں طرف کا خیال رکھا ہوا ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر خصوصی چیکنگ ٹاور موجود ہے جس کی رینج خاصی وسیع ہے، اور وہاں ایسا اسلحہ بھی موجود ہے جو خاصی وسیع رینج میں فائرنگ کر سکتا ہے، اور ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اس طرف آنے والی کسی بھی کار یا ایسی ہی کسی سواری کو دور سے ہی میزائلوں سے اڑا دیں گے، کیونکہ اب یہاں صرف ہم ہی ہیں۔ ہم نے چیک پوسٹ بھی بند کر رکھی ہے، کرنل کارٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن لیبارٹری میں تو کام ہو رہا ہے، یا اسے بھی بند کر دیا گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 2 ہفتے کے لیے انہیں ہر چیز مہیا کر دی گئی ہے، اور لیبارٹری کو 2 ہفتے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے جناب۔ نہ اندر سے کوئی باہر آ سکے گا اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر جا سکے گا۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ہارڈ مجھے فون پر بتا دیں گے، ورنہ کام اسی انداز میں چلتا رہے گا۔ اس طرح ہم ہر طرح سے بے فکر ہو کر صرف دشمنوں کے خلاف کام کر سکیں گے، کرنل کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ نے یہ سب کچھ کر کے مجھے واقعی مطمئن کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی اہم بات ہو تو آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو ضرور رپورٹ دینی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں صرف کرنل کارٹر اور اس کے ساتھی موجود ہیں، پھر تو وہاں ریڈ کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اب معاملہ کافی کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہاں تک پہنچنے کا ہے، عمران نے کہا۔ ہم کاروں کے بجائے پیدل وہاں جا سکتے ہیں، ان کی پوری توجہ کاروں یا ایسی ہی دوسری سواریوں کی طرف ہوگی، صدیقی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو اٹھو۔ تنویر ٹھیک کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا صرف باتیں کرنے سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ کرنل ڈیوڈ کی سرکاری کار خاصی تیز رفتاری سے تل ابیب کے سب سے معروف کلب، جس کا نام راسٹی کلب تھا، کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عقبی سیٹ پر کرنل ڈیوڈ اپنے مخصوص اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باوردی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر راسٹر موجود تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ بیکر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں جانتا ہے؟ اچانک کرنل ڈیوڈ نے راسٹر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا جناب کہ وہ جانتا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اسرائیل میں ایک ایسی فلسطینی تنظیم کام کر رہی ہے جو باقی فلسطینی تنظیموں کے لیے مخبری کا کام کرتی ہے، اور اس کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کر عام لوگوں تک اس کے مخبر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بات بہرحال طے ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کسی نہ کسی فلسطینی تنظیم کا تعاون حاصل ہے، ورنہ جس طرح ہم انہیں ٹریس کر رہے ہیں وہ اب تک ٹریس ہو چکے ہوتے، اور بیکر کے تعلقات اس مخبری کرنے والی تنظیم سے خاصے گہرے ہیں۔ اس لیے اگر بیکر چاہے تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا سراغ جلدی اور آسانی سے لگا سکتا ہے، راسٹر نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ بیکر ایسا نہیں کرے گا؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ وزیر اعظم صاحب کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، راسٹر نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو صرف وزیر اعظم کا بھائی ہے، جبکہ میں کرنل ڈیوڈ ہوں، کیا سمجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور راسٹر صرف مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار راسٹی کلب کے کمپاؤنڈ میں مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چونکہ کار پر جی پی 5 کے الفاظ جلی حروف میں لکھے ہوئے تھے اور جی پی 5 کا مخصوص جھنڈا بھی لہرا رہا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہی سب سمجھ جاتے تھے کہ یہ کار کرنل ڈیوڈ کی ہے۔
مین گیٹ کے سامنے کار جیسے ہی رکی، مین گیٹ کے پاس موجود دونوں دربان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کار کے دونوں سائیڈ کے دروازے کھول دیے اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے، سمجھے؟ بیکر میرے استقبال کے لیے باہر کیوں نہیں آیا؟ کرنل ڈیوڈ نے دربان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مالک اپنے آفس میں موجود ہیں جناب، دربان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ، جا کر اسے کہو کہ وہ یہاں آ کر ہمارا استقبال کرے۔ کرنل ڈیوڈ نے اور زیادہ اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، اس طرح وقت ضائع ہوگا، جبکہ ہم نے جلد از جلد پاکیشیا سیکرٹ سروس کا سراغ لگانا ہے، راسٹر نے کہا۔ او ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ بات پہلے کر دیتے، خواہ مخواہ میرا وقت ضائع کیا ہے تم نے، نان سینس۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی عادت کے مطابق بات کرتے ہوئے کہا، لیکن راسٹر چونکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اس لیے وہ مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ بیکر کبھی بھی استقبال کے لیے باہر نہیں آئے گا اور کرنل ڈیوڈ کا غصہ اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ پورے کلب کو ہی میزائلوں سے اڑانے کا حکم دے دے گا۔ اس طرح معاملات سنبھلنے کے بجائے الجھ جائیں گے، اسی لیے اس نے بات کی تھی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ بیکر اگر وزیر اعظم کا بھائی نہ ہوتا تو راسٹر خود ہی اس سے نمٹ لیتا۔ وہ بیکر سے ملا تھا، لیکن بیکر نے اسے گھاس تک نہ ڈالی تھی، اس لیے اس نے کرنل ڈیوڈ کے کان میں یہ بات ڈال دی اور کرنل ڈیوڈ فوراً اس بیکر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور راسٹر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر بیکر وزیر اعظم کا بھائی نہ ہوتا تو کرنل ڈیوڈ خود چل کر اس کے پاس جانے کے بجائے اسے ہیڈ کوارٹر بلوا لیتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بیکر کے انتہائی وسیع و عریض اور انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں موجود تھے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے کرنل ڈیوڈ؟ ادھیڑ عمر بیکر نے رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں مسٹر بیکر، اس لیے یہ پینے پلانے والی بات رہنے دو۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم اسرائیل کی ایک انتہائی اہم دفاعی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے تل ابیب میں موجود ہے، اور صدر اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ڈیوٹی GP5 کے ذمہ لگائی ہے کہ انہیں فوری طور پر ٹریس کر کے ہلاک کر دیا جائے، لیکن ہم باوجود کوشش کے انہیں ٹریس نہیں کر سکے۔ ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے تعلقات فلسطین کی کسی ایسی تنظیم سے ہیں جو فلسطینی تنظیموں کے لیے مخبری کا کام کرتی ہے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے راسٹر اس تنظیم کا؟ کرنل ڈیوڈ نے بات کرتے کرتے ساتھ بیٹھے ہوئے راسٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ رائزنگ سٹار، راسٹر نے جواب دیا۔ ہاں، رائزنگ سٹار، یہ تنظیم مخبری کا کام کرتی ہے۔ لا محالہ اسے معلوم ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کہاں ہے، یا یہ معلوم کر سکتی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لیکن میرا تو کسی رائزنگ سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو ان فلسطینی تنظیموں سے تعلق ہے جو اسرائیل کی حمایتی ہیں، بیکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے خصوصی فون سے رائزنگ سٹار کو باقاعدہ کال کی گئی ہے، اس کال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، راسٹر نے کہا۔ میرے خصوصی فون سے؟ او نہیں، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار آپ سے سنا ہے، بیکر نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کال میں بات کس نے کی تھی راسٹر؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ مسٹر بیکر نے، راسٹر نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ کال؟ مجھے سنواؤ، بیکر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو راسٹر نے جیب سے ایک مائکرو ٹیپ نکال لیا۔ مائکرو ٹیپ ریکارڈر منگوائیں، راسٹر نے کہا تو بیکر اٹھا اور اس نے ایک سائڈ پر موجود ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر راسٹر کے سامنے رکھ دیا اور خود واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ راسٹر نے مائکرو ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ لگائی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلو ہیلو کی آوازیں سنائی دیں۔ یس، کون بول رہا ہے؟ دوسرے لمحے ریکارڈر سے آواز سنائی دی اور بیکر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تو واقعی میری آواز ہے، وہی آواز، وہی لہجہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو کوئی کال نہیں کی اور نہ میرے فون سے یہ کال کی گئی ہے، بیکر نے کہا۔ دیکھو بیکر، میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے، مجھے تم وزیر اعظم کے بھائی ہو یا کچھ بھی ہو، جہاں اسرائیل کے مفادات سامنے آ جائیں وہاں میں اپنی گردن پر بھی خنجر چلا سکتا ہوں۔ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، کرنل ڈیوڈ نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، مسٹر بیکر نے واقعی یہ کال نہیں کی، راسٹر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اور بیکر دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا اچانک تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا میں بیکر کی آواز نہیں پہچانتا؟ یہ اسی کی آواز ہے اور یہی بات کر رہا تھا۔
کرنل ڈیوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، نہیں باس، یہ مسٹر بیکر کی آواز اور لہجے کی کامیاب نقل کی جا رہی ہے، اور ان کے فون پیس کا لنک کسی اور فون سے بھی ہے جہاں وہ آدمی موجود ہے، راسٹر نے کہا۔ لیکن تم اپنی بات کیسے ثابت کرو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابھی لیجئے، راسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک معمولی سا شک بھی نہیں پڑا، بیکر نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ خاموش بیٹھا رہا، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی بات پر بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور راسٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس کے کاندھے پر کوئی دوسرا آدمی لدا ہوا تھا جو بے ہوش تھا۔ کون ہے یہ؟ بیکر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ اسمتھ ہے باس، بے ہوش آدمی کو لے آنے والے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کو اس نے ایک خالی کرسی پر ڈال دیا۔ کیسے چیک کیا ہے تم نے اسے؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، اس فون سے ایک تار دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جا رہی ہے، میں اس تار کی وجہ سے دوسری طرف گیا تو وہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے پاس ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ کمرہ سیکنڈ باس اسمتھ کا ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنا مخصوص کارڈ دکھایا اور پھر اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ میں نے تار تلاش کی اور اس دوران اسمتھ اندر آ گیا، اور پھر میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا اور اسے اٹھوا کر یہاں لے آیا، راسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسمتھ ایسا نہیں کر سکتا، مجھے تو اس پر بے پناہ اعتماد تھا، بیکر نے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ اور اس سے معلوم کرو، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو راسٹر نے آگے بڑھ کر پہلے اسمتھ کے لباس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکل آیا جو راسٹر نے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے اسمتھ کا کوٹ اس کی پشت پر نیچے کر دیا، اس کے بعد اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر اسمتھ کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے کاندھے اچکا کر کوٹ اوپر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب 2-3 جھٹکے دینے کے باوجود وہ کوٹ اوپر نہ کر سکا تو اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت اور الجھن کے تاثرات ابھر آئے، اور پھر اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ وہ کہاں اور کن لوگوں میں موجود ہے۔ باس، یہ سب کیا ہے؟ اسمتھ نے بیکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میری آواز اور لہجے میں میرے خصوصی فون کی ایکسٹینشن پر فلسطینی تنظیم رائزنگ سٹار سے باتیں کرتے رہتے ہو، بیکر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں، اسمتھ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سنو اسمتھ، یہ کرنل ڈیوڈ ہیں، GP5 کے چیف، اور میں ان کا نائب ہوں۔ ہمارے پاس تمہارے بارے میں مکمل ثبوت موجود ہیں، اس لیے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک اگر ایسا ہے تو یہ بات اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم اسرائیل سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہماری مدد کرو، راسٹر نے کہا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، اسمتھ نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسرائیل کے خلاف کام کرنے اور اس کی انتہائی اہم دفاعی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم تل ابیب میں موجود ہے۔ GP5 اسے ٹریس کر رہی ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ تمہارا رابطہ اس تنظیم رائزنگ سٹار سے ہے جو فلسطینی تنظیموں کے لیے مخبری کرتی ہے، اور لا محالہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہاں کی کسی فلسطینی تنظیم کا تعاون حاصل ہوگا۔ رائزنگ سٹار اس تنظیم کا سراغ لگا سکتی ہے، بلکہ اگر وہ چاہے تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھی فوری طور پر ٹریس کر سکتی ہے۔ تم نے اس کام میں ہماری مدد کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر یہ اسرائیل سے غداری کے مترادف ہوگا، اور غداری کی سزا تم خود جانتے ہو کہ کیا ہوتی ہے، راسٹر نے کہا۔ اسمتھ، اگر تم واقعی یہ کام کر دو تو میں بھی تمہاری اس حرکت کو معاف کر دوں گا، اس بار بیکر نے کہا۔ میں اسرائیل کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا باس، لیکن میرا کوٹ اوپر کر دیں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، اسمتھ نے کہا تو راسٹر نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اوپر کر دیا۔ اسمتھ نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راسٹر نے آخر میں خود ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ رابرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسمتھ بول رہا ہوں رابرٹ، ابو مسلم اس وقت کس نمبر پر ہوگا؟ میں نے اسے ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ اسمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔
اسمتھ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسمتھ بول رہا ہوں، راسٹی کلب سے۔ اسمتھ نے کہا۔ ابو مسلم بول رہا ہوں، کیسے یہاں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں تمہیں اطلاع دینا چاہتا تھا، اس لیے تمہارا فون نمبر رابرٹ سے معلوم کیا ہے۔ اسمتھ نے کہا۔ کیسی اطلاع؟ ابو مسلم نے چونک کر پوچھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاع ہے، اسمتھ نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ کون سی سروس؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو مسلم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں تل ابیب میں کام کر رہی ہے اور اس کا رابطہ یہاں تمہاری تنظیم سے ہے؟ اسمتھ نے کہا۔ نہیں، میں تو یہ بات سن ہی تمہارے منہ سے رہا ہوں، ابو مسلم نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو بات کرنا ہی فضول ہے، اسمتھ نے جواب دیا۔ لیکن اطلاع کیا ہے؟ میں چیف تک پہنچا دیتا ہوں، شاید چیف کا رابطہ ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ جو فلسطینی تنظیم یہاں انہیں سپورٹ کر رہی ہے اس کا ایک آدمی GP5 کا مخبر ہے اور وہ ان کے بارے میں تمام معلومات مہیا کر رہا ہے، اسمتھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے جناب، ابو مسلم رائزنگ سٹار کا انتہائی اہم آدمی ہے، اگر اس کے پاس ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہوتی تو اسے لازماً علم ہوتا۔ اسمتھ نے ریسیور رکھ کر کرنل ڈیوڈ اور راسٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس ابو مسلم کے کیا کوائف ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کپڑے کا تاجر ہے، بس اتنا مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تم نے تو اپنی آواز اور لہجے میں بات کی ہے، لیکن پہلے تم میری آواز اور لہجے کی نقل کرتے رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیکر نے کہا۔ باس، آپ کے لہجے اور آواز کی اس لیے نقل کی جاتی ہے کہ جب میں یہاں سے کال کروں تو کسی کو شک نہ پڑ سکے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس ابو مسلم کا پتہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ باس، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں، راسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ GP5 ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کہاں اور کس کے نام پر نصب ہے۔ راسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور راسٹر نے وہی نمبر بتا دیا جس پر ابو مسلم سے بات ہوئی تھی۔ میں چیک کر کے بتاتی ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح تسلی سے چیک کرنا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، راسٹر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحے لائن پر خاموشی طاری رہی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، راسٹر نے کہا۔ یہ نمبر ڈیفنس سیکرٹری سر آرنلڈ کی ذاتی رہائش گاہ پر نصب ہے، جناب 61 گراؤنڈ ایریا پر ان کے نام پر ہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو راسٹر کے چہرے پر یک لخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ راسٹر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، راسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ آپریٹر غلط بیانی کر رہی ہے، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جناب کہ ان کا نمبر کسی طرح غلط استعمال کیا جا رہا ہو، ہمیں وہاں چھاپا مارنا چاہیے۔ راسٹر نے کہا۔ نہیں، ڈیفنس سیکرٹری کی ذاتی رہائش گاہ پر چیف سیکرٹری صدر یا پرائم منسٹر کی خصوصی اجازت کے بغیر چھاپا نہیں مارا جا سکتا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ دوبارہ یہ نمبر تو چیک کیا جا سکتا ہے، بیکر نے کہا۔ ہاں راسٹر، چیک کرو، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو راسٹر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور وہی نمبر دوبارہ پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے ہی پریسڈ تھا، اس لیے اسے دوبارہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی آواز سنائی دی جس نے پہلے جواب دیا تھا۔ GP5 ہیڈ کوارٹر سے راسٹر بول رہا ہوں، راسٹر نے کہا۔ یس سر، فرمائیے۔ اس بار دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، لیکن لہجہ اور آواز ابو مسلم ہی کی تھی۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ راسٹر نے کہا۔ میں ولسن بول رہا ہوں جناب، سر آرنلڈ کا پرسنل سیکرٹری۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا یہاں سٹاف میں کوئی فلسطینی بھی ہے؟ راسٹر نے کہا۔ فلسطینی؟ نہیں جناب۔ فلسطینی کیسے؟ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے سٹاف میں شامل ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، بس یہی معلوم کرنا تھا، راسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب گیم ہے باس، یہی ولسن ابو مسلم کے نام سے خصوصی کالیں ریسیو کرتا ہے۔ بظاہر یہ پرسنل سیکرٹری ہے، لیکن دراصل یہ رائزنگ سٹار کا آدمی بھی ہے۔
راسٹر نے کہا، اوہ پھر تو اسے چیک کرنا پڑے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اور راسٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی معلوم کراتا ہوں۔ اچانک اسمتھ نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اور راسٹر دونوں چونک پڑے۔ کیسے معلوم کرو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ تشریف تو رکھیں، اسمتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریمزے ٹریڈرز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ابراہیم سے بات کراؤ، میں بیکر بول رہا ہوں۔ اسمتھ نے بیکر کی آواز اور لہجے میں کہا تو بیکر نے چونک کر اسمتھ کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کرنل ڈیوڈ اور راسٹر کے بھی ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، ابراہیم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، بیکر بول رہا ہوں ابراہیم۔ پریزیڈنٹ ہاؤس والی ٹیپ کہاں پہنچی ہے؟ اسمتھ نے کہا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ چیف کو اطلاع ملی ہے کہ ٹیپ غلط جگہ پر پہنچ گئی ہے، اسمتھ نے کہا۔ اوہ، ٹیپ لے جانے والا گرینڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 28 میں گیا تھا اور کوڈ بھی درست طور پر دہرائے گئے تھے، ابراہیم نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم نے تو درست کام کیا ہے ابراہیم، لیکن وہ آدمی جو ٹیپ لے گیا ہے وہ غلط تھا۔ بہرحال وہ ٹیپ واپس حاصل کر لی گئی ہے، مسئلہ صرف اس آدمی کو چیک کرنے کا تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسمتھ نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی اسمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کے مطلوبہ لوگ گرینڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 28 میں موجود ہیں جناب، اسمتھ نے کہا۔ تم کسی ٹیپ کی بات کر رہے تھے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک ٹیپ مجھ تک پہنچائی گئی تھی جس میں کسی خفیہ میٹنگ کی کارروائی ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ ٹیپ میں نے ابراہیم تک پہنچانی تھی، جو میں نے پہنچا دی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ٹیپ کسی غیر ملکی نے حاصل کرنی ہے، اور آپ نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ٹیپ انہیں پہنچائی گئی ہوگی، اور ابراہیم کی عادت ہے کہ وہ کام کی نگرانی کراتا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جو شخص یہ ٹیپ لینے ابراہیم کے پاس گیا ہوگا اس کی مکمل نگرانی کرائی گئی ہوگی، اور اب آپ کے سامنے ابراہیم نے بتایا ہے کہ ٹیپ گرینڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 28 میں لے جائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطلوبہ افراد وہیں موجود ہیں، اسمتھ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ ٹیپ یقیناً پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری خفیہ میٹنگ کی ٹیپ ہوگی، یہ تو صریحاً ملک سے غداری ہے، ویری بیڈ، اس غداری میں تم بھی شامل ہو، ویری بیڈ، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، کرنل ڈیوڈ نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، اور دوسرے لمحے گولیوں کے دھماکوں کے ساتھ ہی اسمتھ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ بیکر اور راسٹر دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ غدار ہے، اس نے غداری کی ہے، اور تمہارا بھی یہی حشر ہوتا بیکر، لیکن مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اس گھناؤنے کام میں ملوث نہیں ہو، اس لیے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، کرنل ڈیوڈ نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باس، اگر اس اسمتھ کو گرفتار کر لیا جاتا تو اس سے پورے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ کار میں بیٹھ کر راسٹر نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا، میں کسی غدار کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو ٹیپ اس نے عمران تک پہنچائی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کرنل ڈیوڈ نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، ہیڈ کوارٹر واپس جانا ہے یا؟ ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، ہیڈ کوارٹر چلو، وہاں سے میں دوسرے لوگ ساتھ لے کر گرینڈ کالونی چلا جاؤں گا، راسٹر نے کہا۔ نہیں، گرینڈ کالونی چلو، میں ان لوگوں کو دوسرا سانس بھی نہیں لینے دوں گا، چلو، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا تو راسٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور خاموش ہو گیا۔ کار تیزی سے گرینڈ کالونی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار گرینڈ کالونی میں داخل ہوئی تو ڈرائیور نے کار آہستہ کر دی۔ کوٹھی نمبر 28 چیک کرو اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر کار روک دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کار ایک سائیڈ پر روک دی۔ جناب، وہ سامنے کوٹھی نمبر 28 ہے، ڈرائیور نے کہا۔ جاؤ راسٹر، اور اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو، اور پھر اندر کود کر پھاٹک کھولو تاکہ میں خود اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں، کرنل ڈیوڈ نے راسٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور راسٹر سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اترا۔ اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا مخصوص پسٹل اٹھایا، اور پھر باکس بند کر کے سیٹ سیدھی کی اور کار کا دروازہ بند کر کے وہ اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔
کرنل ڈیوڈ کار کے اندر ہی بیٹھا رہا، البتہ اس کی نظریں راسٹر پر جمی رہیں۔ راسٹر کوٹھی کی سائیڈ گلی میں پہنچ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کاش یہ لوگ ہمیں یہاں مل جائیں، پھر میں ان کے جسموں کو چھلنی کر دوں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کن لوگوں کو جناب؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خاموش رہو، نان سینس۔ کرنل ڈیوڈ اس پر پلٹ پڑا تو ڈرائیور بیچارہ سہم کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راسٹر واپس آتا دکھائی دیا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر کرنل ڈیوڈ سمجھ گیا کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ اندر موجود ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے کار سے نیچے اترتے ہوئے بے چین لہجے میں کہا، باس، کوٹھی تو خالی ہے، لیکن اس کے اندر موجود سامان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے لازماً وہ واپس آئیں گے۔ راسٹر نے قریب آ کر کہا، او، پھر نگرانی کراؤ یہاں کی، اس بار انہیں بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ایسے ہی ہوگا باس۔